अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। ईरान अमेरिका जंग में एक ऐसी डेवलपमेंट हो गई है जिसने अमेरिकी सदर को हिलाकर रख दिया है। अगले 48 घंटे इस जंग को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही खौफनाक जो डेवलपमेंट्स हैं वो इन 48 घंटों में होने जा रही हैं। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे जी कि रूस के जो असलहा की सप्लाई लाइन है, जो असलहे का रूट है, वो भी इस जंग में तबाह कर दिया गया है। क्या अब रूस भी इसका जवाब देने के लिए इस जंग में अमेरिका के खिलाफ शामिल होगा? क्योंकि बराह रास्त ललकारा गया है। रूस के असलहा का जो रूट था, जो सप्लाई लाइन थी, उसे तबाह करने के बाद साथ ही साथ खलीजी ममालिक में भी सायरन बज चुके हैं। एटमी बम के हवाले से कुवैत और यूएई ईरान की जानिब से दो बड़े जो हमले हैं वो दोनों मुल्कों के ऊपर किए गए हैं, और इन हमलों से पहले ईरान की जानिब से ये ऐलान भी किया गया है कि अगर अमेरिका कोई बड़ा एडवेंचर करता है, अपने फौजी उतारता है, तो फिर उसके बाद ना सिर्फ अमेरिकी फौजियों को मारा जाएगा बल्कि यह भी किया जाएगा कि कुवैत और कतर जो है, खास तौर पर इन दोनों ममालिक की जो तेल की तनसीबात हैं इन पर कब्जा कर लिया जाएगा। इन पर जो हमले किए गए और हमलों के बाद जो सायरन यहां पर दोनों ममालिक में बजाए गए और एटमी जो है वो हमले के हवाले से बुनियादी तौर पर ये सायरन बजाए गए, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। क्योंकि अमेरिका की जानिब से 2000 जो फौजी हैं, खास तौर पर जो पैराशूट के जरिए किसी भी मुल्क में उतारने के लिए स्पेशल ट्रेन शुदा जो फौजी हैं, वो अमेरिका की जानिब से मशरिक़ वस्ता में ईरान के करीब नामालूम लोकेशन पर पहुंचाए जा रहे हैं। क्या इन चीजों का जो जवाब है वो ईरान की जानिब से दिया जा रहा है इन दोनों कंट्रीज पर हमला करके और कब्जा करके? इस पर भी कुछ तफसीलात है, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी एक बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करते हैं और आपको खबर यह देते हैं कि अमेरिका की जानिब से 16 शराइत पाकिस्तान के जरिए, तुर्की के जरिए जो इत्तेहादी हैं और इस जंग में सालसी का या होस्ट का किरदार अदा कर रहे हैं, उनके जरिए ईरान तक पहुंचाए थे। लेकिन ईरान ने इन 16 शराइत को मुस्तरद कर दिया है और अपनी नई कुछ जो शराइत हैं वो सामने रख दी हैं। पहले तो आपको स्टेटमेंट बताता हूं जी तर्जुमान ईरानी फौज की जानिब से ये कहा गया है कि ईरान जो है, अमेरिका जो है वो अपनी शिकस्त को मुआयदा ना कहे। ट्रंप जो है वो खुद से ही इस वक्त मुज़ाकरात कर रहा है। इसके अलावा ईरानी फौज के तर्जुमान की जानिब से मजीद ये भी कहा गया है कि जो है वो मरकजी है, जो मुल्क की खुद साख्ता आलमी सुपर पावर का जिक्र करते हुए ये फौज के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि अपनी शिकस्त को मुआयदा ना कहें। इब्राहिम जुल्फिकारी ने आज ईरानी मीडिया पर नशर होने वाले एक वीडियो पैगाम में कहा कि क्या आपके अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि आप खुद ही अपने साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आपने तो खित्ते में अपनी सरमायाकारी दोबारा देखेंगे और ना ही तवानाई और तेल की वो पुरानी कीमतें, जब तक आप ये ना समझ लें कि खित्ते का इस्तेहकाम हमारी मुसल्लह अफवाज के ताकतवर हाथ से यकीनी बनता है। इस्तेहकाम ताकत से आता है। इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा कि हम जैसे लोग आप जैसे लोगों से कभी समझौता नहीं करेंगे, ना अब ना कभी। बीबीसी की जानिब से बाकायदा तौर पर ये जो रिपोर्ट है वो किया गया है। यानी कि ये ऐसा जो कहा जाता है जी कि जंग के दौरान बहुत सारी जो खबरें हैं वो फेक न्यूज भी आती हैं, लेकिन सोर्स आपको इसलिए बता रहा हूं जी कि बाकायदा तौर पर ये तस्दीक शुदा खबर है जी, और बीबीसी की जानिब से इसे जो रिपोर्ट है वो किया गया है। इसके साथ ही एक और खबर भी आपके साथ शेयर करता हूं जी कि ईरानी जो हुकाम है, यह तो फौजी तर्जुमान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई थी, इसके अलावा ईरानी हुकाम की जानिब से भी एक जो स्टेटमेंट है वो सामने आई है। और उस स्टेटमेंट के मुताबिक जी जो अमेरिका की जानिब से 16 शराइत आप कहें जंग बंदी के लिए ईरान के सामने रखी गई थी, इन शराइत को मुस्तरद किया है। ना सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि यह कहा है जी कि ट्रंप 2 मरतबा पहले भी धोखा दे चुके हैं और अब हम मजीद ट्रंप से धोखा नहीं खाएंगे। यानी कि उन्होंने एतबार करने से ट्रंप पर इनकार कर दिया है। ईरान की जानिब से जो कुछ शराइत रखी गई हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि जो मिसाइल प्रोग्राम है इसके ऊपर कोई टॉक ही नहीं होगी। और अमेरिका ने जो ईरान को शराइत अपनी दी हैं 16, उनमें से एक शर्त यह थी कि अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है वो लिमिट करेगा या उसके ऊपर जो काम है वो छोड़ देगा। लेकिन ईरान तो इस मामले पर सिरे से बात ही नहीं करना चाह रहा अमेरिका से। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और अभी तक जो
16 شرائط پہنچائی بھی گئی ہیں پاکستان کے ذریعے، تو اس ذریعے کے تھرو بھی جو جواب ہے وہ ایران کی جانب سے نہیں دیا گیا امریکہ کی ان شرائط پر، اور آج تیسرا دن ہے اور صرف 5 دن تھے مذاکرات کے لیے، اور اسلام آباد میں ابھی تک کوئی جو ایک آفیشیل آپ کہیں جو ملاقات ہے دونوں ممالک کے جو آفیشلز ہیں ان کے درمیان ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال جی یہ ایران کی جانب سے، ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ جو خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری طرف جی ٹرمپ بھی ایک بڑا ایڈونچر کرنے کے لیے اب تیار ہیں۔ پہلے جی انہوں نے 5000 فوجی مشرق وسطیٰ میں انہوں نے بھیج دیے تھے، نئے جو دستے تھے یہاں پر تعینات کرنے کے لیے، اور اب خبر یہ ہے کہ ٹرمپ مزید 2000 پیرا ٹروپرز جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں تعینات کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی جو تعیناتی ہے وہ بالکل ایران کے قریب ہوگی، اور ایران کے قریب کس لوکیشن پر ہوگی وہ لوکیشن ابھی ظاہر نہیں کی گئی۔ اب یہ جو 2000 پیرا ٹروپرز ہیں ان کا بنیادی طور پر کام کیا ہوتا ہے، یہ بیسیکلی جی یعنی کہ ہوا سے پیراشوٹ کے ذریعے زمین کے اوپر لینڈ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر زمینی اٹیک کا ٹرمپ سوچ رہے ہیں اور حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور مذاکرات کی ناکامی کو بہانہ بنا کر تمام ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر زمینی طور پر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو اس میں انیشل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جی کہ جو فوجی گراؤنڈ پر ہیں ان کے ذریعے پہلے جو اٹیک ہے وہ کیا جائے، اور پھر ایران کو یہاں پر بیزی کر کے اور مزید دیگر کنٹریز کی جانب سے خلیجی ممالک خاص طور پر ان کی جانب سے مسلسل ایران کے اوپر میزائل یا ڈرون اٹیکس کرنے کے بعد وہاں پر بھی ایران کو بزی کیا جائے، اور جب دونوں محاذوں پر ایران بزی ہوگا تو پھر کیا کیا جائے جی کہ یہ جو پیرا ٹروپرز ہیں 2000 ان کو اتارا جائے، خاص طور پر خار جو جزیرہ ہے۔ اس حوالے سے ٹرمپ کی جانب سے جو پلاننگ ہے وہ کی جا رہی کہ یہاں پر ہم نے جو حملہ ہے وہ کرنا ہے اور اس کو اپنے قبضے میں لینا ہے، اور ابنائے حرمز کو بھی اپنے قبضے میں لینا ہے۔ تو اس طرز کی جو پلاننگ ہے وہ ہو سکتی ہے کہ 2000 جو فوجی ہیں وہ براہ راست وہاں پر اتارے جائے اور اسے اپنے قبضے میں لیا جائے۔ بہرحال جی مختلف جو پلاننگز ہیں اس حوالے سے جو تھیوریز ہیں، جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے، لیکن ایک چیز جو ڈاٹ کنیکٹنگ کے بعد بالکل کنفرم ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ واقعی میں یہ جو مذاکرات ہیں یہ بظاہر ایک ڈھونگ نظر آ رہے ہیں، اور مذاکرات جب 5 دن مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ٹرمپ کی جانب سے ایک جو بڑا حملہ ہے وہ ایران پر داغا جائے گا، اور ان 5 دنوں کے دوران ایسی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں۔ یہ مثال کے طور پر یہ فوجی اپنے تعینات کرنا، جو آپ کے ٹروپرز ہیں ان کو بھیجنا، پھر اس کے ساتھ ہی جو دفاعی سسٹم ہے خلیجی کنٹریز کا ان کو دوبارہ سے ریپیئر کرنا، یا جو ایرانی میزائل سے کمزور ہو چکا تھا اسے واپس جو ہے وہ نصب کرنا، نئے سسٹمز کو نصب کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ہی جی ایسی شرائط ایران کے سامنے رکھنا جو ایران کو قبول نہیں ہو سکتی، وہ کیسے اپنا جو پروگرام جو میزائل پروگرام ہے اسے ختم کر سکتا ہے یا معطل کر سکتا ہے یا لمیٹڈ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جی ٹرمپ کی جانب سے ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ یہ جی کہ اعتبار نہیں ہے ٹرمپ کا، مسلسل ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں اپنی ہر سٹیٹمنٹ سے ٹرمپ جو ہے وہ کچھ گھنٹوں کے بعد ہی یو ٹرن لے رہے ہیں، اور ان کی سٹیٹمنٹ اتنی زیادہ اس وقت امپورٹنٹ ہے جی کہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ کے بعد عالمی منڈی میں آئل کی جو پرائزز ہیں وہ ایک دم سے اوپر چلی جاتی ہیں اور ایک دم سے نیچے آ جاتی ہیں، یعنی کہ وہاں پر بھی بڑے پیمانے پر کچھ جو مافیاز اگر موجود ہیں تو وہ جو مال ہے وہ کما رہے ہیں کہ ایک دم پرائزز اوپر جانے سے مال کما لیا اور پھر ایک دم سے جو پرائزز ہیں وہ نیچے آ جائیں۔ تو یہ اس وقت جو اوورال چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اب دوسری طرف جی ایران کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران اور روس جو ہے ان کے حوالے سے وال سٹریٹ جرنل جو ہے ان کی جانب سے یہ خبر جو ہے وہ رپورٹ کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ روس جو ایران کی بیک ڈور جو مدد کر رہا تھا، اور ایک روٹ ہے روس اور ایران کے درمیان جس روٹ کے ذریعے ایران کو بڑی تعداد میں جو اسلحہ تھا وہ فارورڈ کیا جا رہا تھا روس کی جانب سے، اس اسلحے کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور اس روٹ کو تباہ کیا گیا ہے، اور وہ جو سپلائی لائن تھی نا اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ کیوں تباہ کیا گیا؟ ظاہر سی بات ہے اگر آپ سپلائی لائن ہی توڑ دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ مطلب ہے کہ کوئی بھی دشمن ہو اس کی اگر سپلائی لائن کاٹ دی جائے تو یہ بڑا ڈینٹ اور بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ دعویٰ کیا جا رہا جی وال سٹریٹ جرنل کی جانب سے، لیکن اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہ جو روٹ تھا
یہ ایران کی اس ٹیریٹری میں نہیں آتا تھا، یہ جو روٹ تھا یہ روس کی ٹیریٹری میں آتا تھا۔ تو اب روس کی ٹیریٹری میں اس طرح سے حملہ کرنا اور پھر اس کے بعد یہ کلیم کرنا جی کہ آپ اس روٹ کے ذریعے اسلحہ دے رہے تھے ایران کو، تو اس وجہ سے اٹیک کیا گیا۔ اب یہ ایک اور خوفناک سچویشن بن گئی ہے۔ نیکسٹ 48 آورز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ روس کی جانب سے اب اس حوالے سے کوئی نہ کوئی جو جواب ہے وہ دیا جائے گا، اور جواب دینے کی صورت میں کیا روس بھی براہ راست اس جنگ میں کود رہا ہے۔ اور 48 گھنٹے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ٹرمپ کی دی گئی جو ڈیڈ لائن ہے 5 دنوں کی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ایران کی جانب سے جو حملے ہیں وہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، امریکہ کی جانب سے بھی ایران پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن جس وجہ سے پاز کیا گیا، وقفہ لیا گیا، جو تیاریاں کی جا رہی ہیں فوج بھیجنے کے حوالے سے، اب 48 گھنٹوں کے بعد اس فوج کو کیا احکامات دیے جاتے ہیں، کس طرح سے اٹیک ایران کے اوپر کیا جاتا ہے، اس اینگل سے دیکھا جائے تو بہت ہی امپورٹنٹ اور خوفناک ہے اگلے 48 گھنٹے۔ اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی آپ کو دیتا چلوں جی، اور خبر یہ ہے کہ ایران کی جانب سے کویت اور یو اے ای میں بڑے پیمانے پر ایک جو حملہ ہے وہ کیا گیا ہے، اور کویت کا تو جو ایئرپورٹ ہے اسے اڑایا گیا ہے۔ بہرحال اس پر جی ایک تو سائرن بھی بج رہے ہیں، خلیجی کنٹریز سے جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، سائرن اس اعتبار سے بج رہے ہیں جی کہ لوگوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ہی رہیں، باہر ٹریول آپ نہ کریں۔ ان حملوں سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے جی کہ آپ اپنے گھروں میں ہی رہیں، اور جو سائرن ہیں وہ ایٹمی حملے کے حوالے سے بھی بجائے جا رہے ہیں کہ کوئی اس قسم کا جو خدشہ ہے وہ نہ ہو۔ بہرحال جی ایٹمی حملہ تو کوئی ایسے ہتھیار تو ابھی تک کی ڈیٹیلز کے مطابق کوئی ایران کے پاس ہے تو نہیں کہ وہ اس قسم کا جو حملہ ہے وہ کرے گا، لیکن ظاہر سی لوگوں کو باور کروانے کے لیے جی کہ اٹیک سے آپ گھروں میں ہی رہیں تو اس قسم کے جو سائرن ہیں وہ بجائے گئے ہیں۔ بہرحال یو اے ای اور کویت میں یہ سائرن بجا دیے گئے ہیں ایران کے اس حملے کے بعد۔ تو یہ جی اب تک کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں، اس حوالے سے مزید جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ سے شیئر کریں گے۔ رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں آپ نے لازمی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی کرنا ہے، اور لائک بھی آپ نے لازمی کرنا ہے، کیونکہ آپ کے لائک اور آپ کے کمنٹ سے ہی ایک حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، خاص طور پر کمنٹ سے آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لائک سے بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں، اور حوصلہ افزائی یہ کہ ہم آپ کے لیے مزید اس قسم کی جو معلومات ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے گزارش بھی ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔